अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। रियान एडिट्स के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। बढ़ते हैं आज के वाक़यात की जानिब। और जो पहला वाक़या हमें भेजा है वो कोई भी मालूमात शेयर नहीं करना चाहते अपनी, और ना ही जगह का नाम बताना चाहते हैं। ये जो वाक़या मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या पाकिस्तान के एक हॉस्टल का है। बच्चों का जो हॉस्टल होता है। हमारे भाई जिन्होंने हमारे साथ ये वाक़या शेयर किया, वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के एक हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम किया करता था। मैं उस हॉस्टल में काफ़ी पुराना था, इसीलिए मैं वहाँ पर सीनियर था। हमारे भाई कहते हैं कि जो वाक़या जो मैं आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ, ये मैंने ख़ुद देखा और मैं महसूस भी किया। उस हॉस्टल में कम से कम उम्र का जो बच्चा था वो 9 साल का था। उससे कम उम्र का कोई और बच्चा नहीं था उस हॉस्टल में। वहाँ पर पढ़ाई काफ़ी अच्छी जा रही थी और टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। उस हॉस्टल के हर एक बच्चे को मैं नाम से जानता था, जानता पहचानता था, क्योंकि मैं उस हॉस्टल में बहुत पुराना था और मैं हर बच्चे की आदत से वाकिफ़ था। मेरी ड्यूटी ही ऐसी थी कि जब रात के वक्त बच्चे सो जाते तो मैं उनके बेड के चक्कर लगाता। सब देखभाल मुझे ही करनी पड़ती थी, सारे मामलात, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, मासूम थे। एक मर्तबा हॉस्टल में एक नया बच्चा आया जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल के दरमियान थी। वो बच्चा ज़्यादा बात नहीं करता था, चुप रहता था। हॉस्टल के बाकी बच्चे बोलते थे कि यार देखो, ये तो कुछ बोलता ही नहीं। मैंने एक बात नोट की कि उस हॉस्टल की जो इंतज़ामिया थी, टीचर्स में जो सबसे सीनियर थे, जो सबसे बड़े थे, उन्होंने हॉस्टल के बाकी बच्चों को बोला कि इस बच्चे को तंग ना करना, ये तुम सबका सीनियर है, इसे पढ़ाई करने देना, बिल्कुल खामोशी से। उसे कुछ मत कहना, वरना तुम सबको निकाल दिया जाएगा हॉस्टल से। इसी डर से बच्चे चुप रहते थे। लेकिन बच्चे तो मासूम होते हैं। टीचर्स के जाने के बाद वो जो बच्चा था वो इन्हीं के साथ खेल रहा होता था। अब मैं ये समझा कि ये बच्चा गूंगा है, जब ये बात नहीं करता किसी से, लेकिन वो उनके साथ खेल रहा होता था। अब एक मर्तबा रात के वक़्त मैं बच्चों के हॉस्टल की तरफ निकला टॉर्च लेकर, ये चेक करने के लिए कि खिड़कियां दरवाजे सही तरह से बंद हैं। ये मेरी ड्यूटी होती है, सब चेक करना। मैं बच्चों के बेड की तरफ भी गया। मेरे साथ मेरा एक जूनियर बंदा भी था। मैंने उसे छत पर भेज दिया। अचानक से छत से चीखों की आवाज़ें आईं। मैं जल्दी से छत की तरफ भागा। मैंने देखा कि मेरा जो जूनियर था वो वहाँ बेहोश पड़ा है छत पर। मैंने उसे उठाया। जब उसे होश आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने मुझे बताया कि वो जो अभी नया बच्चा आया है ना हॉस्टल में, मैंने उसे दरख्त पर बिल्लियों की तरह चढ़ते हुए देखा। मैंने कहा कि क्या पागल हो गए हो? उसने कहा कि नहीं सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अब मैं उसे नीचे ले आया। मैंने कहा कि यार ये देखो, ये बच्चा तो यहाँ पर सो रहा है, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी, या तुमने हो सकता है कि कोई मखलूक देख लियो। यहाँ पर पुराने पुराने दरख्त हैं, हो सकता है कोई मखलूक ही हो। अब रोज़ाना मैंने एक चीज़ नोट की कि एक काली बिल्ली
اکثر دروازے کی طرف آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب 2-3 بار میں نے اس بلی کو بھگایا اور جب میں بچوں کے کمرے میں ہاسٹل میں اندر کی طرف گیا تو وہ بچہ اپنے بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ اب مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا۔ وہ بچہ جو تھا وہ اکثر خاموش رہتا تھا، کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ اس کی جو نیچر تھا، اس کی جو عادت تھی وہ دوسرے بچوں سے مختلف تھی۔ اور ایک سب سے اہم بات جو میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جب بھی میں اس بچے سے بات کرتا تھا وہ اپنی گردن، اپنا سر نیچے جھکا لیتا تھا۔ وہ کبھی بھی میرے سے نظریں ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگا کہ بچہ معصوم ہوگا۔ بہرحال اس بچے کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری تھی میرے اوپر۔ میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا اور وہ بچہ مجھے واش روم میں ملا۔ میں واپس اسے اس کی بیڈ کی طرف لے گیا اور میں نے اسے بولا کہ جاؤ بیٹا، جا کر سو جاؤ، میں اب کنڈی لگا رہا ہوں یہاں پہ گیٹ پہ۔ وہ بچہ اندر کی طرف چلا گیا سونے۔ اب میں نے گیٹ پہ کنڈی لگا دی اور میں واپس باہر کی طرف آ گیا، جہاں پر کرسی اور ٹیبل رکھے ہوتے تھے میرے اور جہاں پر میں ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا۔ اور جب میں اپنی ڈیسک کی طرف پہنچا تو وہ کالی بلی میری ڈیسک کے اوپر بیٹھی تھی اور دم ہلا رہی تھی۔ اور جب اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو وہ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی، جانور ایسے دیکھتے نہیں ہیں جس طرح وہ کالی بلی مجھے دیکھ رہی تھی گھور کر۔ وہ بلی ڈیسک سے اتر کر اسی کمرے کی طرف گئی اور وہاں رک کر ایک اور مرتبہ اس نے مجھے دیکھا اور وہ بلی میرے آنکھوں کے سامنے دروازے کے آر پار ہو گئی۔ اب یہ دیکھ کر تو میری چیخیں نکل گئی اس منظر کو دیکھ کر، اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ میرے ساتھ میرا جو جونیئر سیکیورٹی گارڈ تھا وہ میری چیخ کی آواز سن کر آیا۔ جب میری آنکھ کھلی مجھے ہوش آیا تب میں اپنے گھر پر موجود تھا۔ میں نے گھر والوں کو یہ واقعہ سنایا۔ یقیناً وہ ایک جن کا ہی بچہ تھا اور جو وہاں پہ ایک انسانی روپ میں آیا تھا، انسانی بھیس میں اس ہاسٹل میں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے وہ نوکری چھوڑ دی کیونکہ میں وہاں پر اب مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے دل میں خوف تھا، اور پھر میں نے سنا کہ وہ بچہ بھی وہاں سے چلا گیا، لیکن میرا پارٹنر جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ مجھے بتاتا ہے اکثر کہ اب بھی اس ہاسٹل میں اکثر کالی بلی نظر آتی ہے چھت پر، اور کبھی کبھار وہ ہاسٹل کے انٹرنس گیٹ پر بھی ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید اب بھی وہ مخلوق موجود ہو، لیکن فرق صرف اتنا کہ اب وہ ایک بلی کے روپ میں ہے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا، اور اپنا نام نہیں بتایا۔ شکریہ۔ اور اب بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی جانب۔ اور یہ جو واقعہ جو میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، جس نے ہمیں بھیجا ہے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، کولکتہ سے۔ ایک وقت کی بات ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا اٹھ کر۔ دراصل میں کافی دیر سے سو رہا تھا، لیکن مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ اب جب میری آنکھ کھلی تب مجھے ایسا لگا کہ جیسے فجر کا وقت ہو گیا۔ میں نے صحیح سے وقت نہیں دیکھا اور جلدی سے وضو کیا، تیار ہوا اور گھر سے مسجد جانے کے لیے نکل گیا۔ اب جب میں مسجد پہنچا تب میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے نورانی چہرے کے لوگ تھے مسجد میں۔ میں نے اس سے پہلے ہماری مسجد میں ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے بہت ہی نورانی تھے اور وہ خوبصورت تھے۔ مجھے لگا کہ شاید تبلیغی جماعت والے ہوں۔ میں ان لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا حیران بھی ہو رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے
اس قسم کے لوگ پہلے کبھی اس مسجد میں نہیں دیکھے اور نہ ہی علاقے میں۔ وہ سب لوگ بہت ہی خوبصورت تھے اور ان کے نورانی چہرے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا مسجد میں۔ انہی لوگوں میں سے ایک وہ بزرگ بابا نے مجھے اشارے سے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں ڈر رہے ہو اور اس ٹائم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ بابا میں فجر کی نماز پڑھنے آیا ہوں۔ بابا نے مسکرا کر بولے کیا تم نے وقت نہیں دیکھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں جلدی میں مسجد کے لیے گھر سے نکل گیا۔ بابا کہنے لگے کہ ٹھیک سے ذرا گھڑی میں دیکھو وقت، کیا وقت ہو رہا ہے؟ جب میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت حیران ہوا اور ڈر گیا۔ اس وقت تو مسجد بند ہونی چاہیے، لیکن اتنے سارے لوگ کون ہیں مسجد میں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ بابا نے مجھے کہا کہ ڈرو مت، تم جو سوچ رہے ہو ہم وہی ہیں۔ ہم تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم اپنی عبادت کرنے میں مشغول ہیں، ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ڈرو مت، اب تم مسجد آیا تو تم بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ کے جاؤ۔ جب مسجد میں نماز کی ادائیگی شروع ہوئی تو ان میں سے جو سب سے آگے جو امامت کر رہا تھا وہ بہت دراز قد کا تھا، اس کا قد بہت لمبا تھا اور اس کی آواز سے میں ویسے ہی بہت ڈر رہا تھا، میں کانپ رہا تھا۔ میرے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھا تو میں مسجد میں اللہ کے گھر میں، لیکن جناتوں کے درمیان نماز پڑھ رہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے نماز مکمل ہوئی، میں گھر کی جانب جانے لگا۔ ان بزرگ بابا نے مجھے بہت سی دعائیں بھی دیں اور مجھ سے بولے کہ آئندہ وقت دیکھ کر گھر سے نکلنا، صحیح وقت پر نکلا کرو۔ جب میں گھر پہنچا تو میری طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ یہ تھا وہ واقعہ جو شیئر کیا گیا انڈیا سے، اور انہوں نے نام نہیں لکھا۔ شکریہ آپ کا۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کے واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگر واقعات پسند آئے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ لوگ بھی اپنے کوئی واقعات بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ زندگی رہی اگر تو ملتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔